जियो और जानो के काबिल कदर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम अर्तुगरुल गाजी के जिस किरदार की तारीख के बारे में सीखने जा रहे हैं वो बमसी का किरदार है। जी हाँ, वो बमसी जो कि एक मज़ाहिया लेकिन जोश और जज्बे से भरपूर किरदार है। कहा जाता है कि आपका ज़माना अर्तुगरुल के ज़माने से कई साल पहले गुजरा था, और ये भी कि आप पूरी ज़िंदगी में अर्तुगरुल गाजी से कभी भी नहीं मिले। नाजरीन, अगर वाकई ऐसा है तो सवाल ये बनता है कि क्यों इसे इस ड्रामे में दिखाया गया है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ख़वातीन व हज़रात, बमसी, जिसका पूरा नाम बमसी बैरक था, तुर्क तारीख में एक फर्जी किरदार है। आपके बारे में हमें मालूमात एक किताब से मिलती है जिसका नाम है देदे कुर्गत। इसे ओगोस तुर्कों के तारीख के बारे में एक मुस्तनद किताब माना जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने इसी किताब का उर्दू तर्जमा बयान किया है। इस किताब में बमसी बैरक की बायोग्राफी कुछ इस तरह बयान की गई है कि एक दिन ओगोस तुर्कों के सरदार आला बेइंदर बे ने किसी बात पर मशावरत के लिए ओगोस के सारे सरदारों को एक जरगे में बुलाया। ये सारे सरदार अपने बेटों के साथ इस जरगे में शरीक हुए। इन सरदारों में बमसी बैरक के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे, जिसका नाम था बेबोरे बे। बेबोरे बे इस जरगे में अकेले आया था क्योंकि इसका कोई बेटा या भाई नहीं था। जब इसने इन सब सरदारों के साथ इनके बेटों को भी देखा तो इसे एक बेटी की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। ये कमी इतनी शदीद थी कि आप सारे सरदारों के दरमियान रोने लगे। जब बाकी सरदारों ने ये देखा तो वो इंतहाई हैरान हुए और आपसे इस रोने की वजह पूछी। काफी इसरार के बाद आपने इन सरदारों को सारा सच बता दिया कि मेरा ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई भाई। मेरे बाद मेरा कोई जानशीन नहीं होगा और मेरा कबीला तबाह होकर खत्म हो जाएगा और इसका नाम और निशान तक मिट जाएगा। जब बाकी सरदारों ने ये सुना तो इन सबको आपसे शदीद हमदर्दी पैदा हुई। इन सारों ने इसी वक्त रब के हुजूर हाथ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, जिस तरह आपने हमें औलाद नरीना से नवाजा है, इसी तरह हमारे सरदार बेबोरे बे को भी एक बेटा अता फरमा। नाजरीन, इसी मजमे में एक दूसरा सरदार भी था जिसका नाम था बे बेचन। इसने भी इन सबसे अपने लिए एक बेटी की पैदाइश की दुआएं किए। जब इन सारे सरदारों ने बे बेचन के लिए भी दुआएं किए तो बे बेचन ने इन सारे सरदारों से फरमाया कि आप लोग गवाह रहना, अगर मेरी कोई बेटी पैदा होती है तो मैं इसकी शादी बेबोरे बे के बेटे से करूंगा। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने इन सब की दुआएं सुन लिए और बेबोरे बे को एक बेटे और बे बेचन को एक बेटी से नवाजा। बे बेचन ने अपनी बेटी का नाम बानो चीचक रख दिया, जबकि बेबोरे बे ने उस वक्त अपने बेटे का नाम नहीं रखा, क्योंकि ओगोस तुर्कों में एक रस्म चली आ रही थी कि जब तक एक बच्चा जवान होकर किसी दुश्मन का सर काट नहीं लेता, यानी इसे कत्ल नहीं करता, तब तक उसका नाम नहीं रखा जाएगा। इसके कुछ वक्त बाद बेबोरे बे ने अपने चंद मुलाजमीन को अपने बेटे के लिए तहाइफ लाने के लिए कुस्तंतीनिया भेज दिया। ये आजकल तुर्की के मौजूदा शहर इस्तांबुल का पुराना नाम था। जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में सफर करते हुए सालों लग जाते थे, इसी तरह इनको भी वापस आने में कई साल लग गए। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बाजंतीनी कले के 500 सिपाहियों ने इन लोगों पर हमला कर दिया और इन सबको कैदी बनाना चाहा। इनमें कुछ लोग भाग निकलने में कामयाब हुए। उन्हें किसी जगह बमसी बैरक मिला जो उस वक्त तक जवान हो चुका था और अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकल आया था। उन भागने वाले सौदागरों ने बमसी बैरक को अपना अहवाल सुनाया और उनसे मदद की दरख्वास्त की। बमसी बैरक को इन सब पे बहुत तरस आया और मदद के लिए इनके साथ अपनी सिपाहियों को लेकर चला गया। जब वो वहां पहुंचे तो बाजंतीनी सिपाही काफले वाले सौदागरों के सामान लूटने में मसरूफ थे।
اس دوران بمسی بیرک اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑا۔ بہت سے دشمنوں کو قتل کیا اور کچھ بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ بازنطینی سپاہیوں کو شکست دینے کے بعد ایک سوداگر نے آگے بڑھتے ہوئے بمسی بیرک کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے سامان میں سے جو بھی چیز آپ چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ یاد رہے کہ یہ سوداگر نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جس کے لیے وہ تحائف لے کر جا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ بہت وقت کے بعد سفر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب بمسی بیرک نے ان کے سامان کو دیکھا تو انہیں وہی چیزیں پسند آئی جو یہ سوداگر انہی کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ان چیزوں میں ایک گھوڑا، ایک بڑا ڈنڈا جس کے ایک سرے پہ کیل لگے ہوئے تھے اور ایک کمان تھی۔ جب بمسی بیرک نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا تو سوداگر بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ حضور آپ کوئی اور چیز پسند کر لو، یہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تحائف ہمارے سردار کے بیٹے کے لیے ہیں۔ ان تحائف کو لانے کے لیے ہمیں سالوں سفر کرنا پڑا۔ بمسی نے پوچھا کہ آپ کے سردار کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے سردار کا نام بے بورے بے ہیں۔ تب بمسی نے ان سب کو پہچان لیا اور بغیر ان سے کوئی چیز لیے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گھر چلا آیا۔ جب تحائف لانے والے بھی قبیلے پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو اپنے سردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ اس نوجوان کے ہاتھ چومنے لگے۔ جب سردار بے بورے بے نے یہ دیکھا تو وہ غصہ ہو گئے کہ سردار کے ہاتھ چومنے کے بجائے آپ لوگ سردار کے بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو۔ اس پر قافلے والوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سردار کو بتا دیا اور یہ بھی کہ اب آپ کے بیٹے نے دشمن کا سر کاٹ لیا ہے، اب اس کا نام رکھ لینا چاہیے، جس پر آپ کا نام بمسی بیرک رکھ دیا گیا۔ جس دن نام رکھا گیا اس دن تمام اوغوز کے سرداروں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس دن آپ کی ملاقات بانو چیچک سے بھی ہوئی جو کہ سردار بے بیچن کی بیٹی تھی، اور آپ دونوں کی پیدائش کے لیے دعا ایک ہی دن ہوئی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بانو چیچک کے والد بے بیچن انتقال کر گئے تھے اور اس کا ایک بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا دلو کارچر۔ اس دلو کارچر نے بمسی بیرک کے والد سے کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میری بہن سے کرنا چاہتے ہو تو آپ کو مجھے 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 1000 دمبے دینے پڑیں گے۔ اس شرط کو بے بورے بے نے مان لیا اور یہ ساری چیزیں آپ نے بانو چیچک کے بھائی کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد شادی کا تاریخ مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں اوغوز ترکوں میں ایک رسم چلی آ رہی تھی، وہ یہ کہ دلہا ہوا میں ایک تیر پھینکتا اور یہ تیر جہاں بھی گرتا وہیں پر دلہا دلہن کے ساتھ شادی کی رات رہتا۔ اسی رسم کے مطابق بمسی بیرک نے بھی ہوا میں ایک تیر پھینکا جو قبیلے سے دور ایک پہاڑی پر گرا۔ اب وہ وہیں پر شادی کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ شادی سے ایک دن پہلے بازنطینی سپاہیوں نے اس کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بمسی بیرک کے نائب کو قتل کر دیا اور بمسی کو اس کے 39 سپاہیوں سمیت گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ جب صبح کو بمسی بیرک کے ماں باپ نے خیمے کی یہ حالت دیکھی تو روتے اور چلاتے ہوئے ماتم کرنے لگے۔ بمسی بیرک کے بہنوں، دوستوں اور اوغوز سرداروں کے بیٹوں نے ماتم کے طور پر کالے لباس زیب تن کیے۔ جب دلہن یعنی بانو چیچک کو پتہ چلا تو اس نے بھی روتے اور چلاتے ہوئے کالے کپڑے پہنے اور اپنے ہونے والے شوہر کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آخر انہیں کس نے اغوا کیے ہیں۔ ان سب نے بمسی بیرک اور ان کے سپاہیوں کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران 16 سال گزر گئے۔ ایک دن بانو چیچک کا بھائی دلو کارچر سردار اعلیٰ بے اندر خان سے ملنے چلا گیا اور ان سے کہا کہ کسی کو بھی بمسی بیرک کے زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ان 16 سالوں میں بمسی زندہ ہوتا تو اب تک واپس آ چکا ہوتا۔ اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس بمسی کی زندہ ہونے کی خبر لایا تو میں اسے سونے سے بھرا ہوا ایک صندوق دوں گا، اور اگر کوئی یہ خبر لایا کہ بمسی مر چکا ہے تو میں اس کی شادی اپنی بہن سے کروں گا۔ اس ملاقات میں
ایک اور سردار کا بیٹا بھی موجود تھا جس کا نام یلتجوک تھا۔ اسے بمسی بیرک نے اپنی ایک قمیض تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس نے جب بانو چیچک کے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ دن بعد اس نے بمسی بیرک کے قمیض کو خون سے سرخ کیا اور سردار اعلیٰ کے پاس اسے لے کر آیا۔ اس نے سردار اعلیٰ کو بتایا کہ بمسی مر چکا ہے اور یہ کہ مجھے یہ قمیض جنگل سے ملی، یہ بمسی بیرک ہی کی قمیض ہے۔ سردار اعلیٰ نے تصدیق کرنے کے لیے اس قمیض کو بانو چیچک کے پاس بھیج دیا کیونکہ یہ قمیض اسی نے بمسی کے لیے تیار کیا تھا۔ جب اس نے یہ قمیض دیکھا تو دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب سب کو یقین ہونے لگا تھا کہ بمسی مر چکا ہے۔ وعدے کے مطابق بانو چیچک کی منگنی یلتجوک سے کر دی گئی اور شادی کا تاریخ مقرر کر دیا گیا، لیکن بمسی کے والد بیبورے بے کو اپنے بیٹے کے مرنے کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چند ملازمین کو آس پاس کے بازنطینی قلعوں میں بمسی کی معلومات لانے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 2 ملازمین بے برک نامی قلعے میں پہنچے۔ یہ وہی قلعہ تھا جس میں بمسی اور اس کے سپاہیوں کو رکھا گیا تھا۔ جس دن وہ 2 ملازمین وہاں پہنچے اس وقت قلعے میں بازنطینیوں کا کوئی مذہبی جشن ہو رہا تھا اور سارے قیدیوں کو بھی قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ جشن منانے کا موقع دیا گیا تھا۔ جب ملازمین وہاں داخل ہوئے تو بمسی بیرک نے انہیں پہچان لیا۔ وہ ان ملازمین کے پاس چلا گیا اور قبیلے کے حالات معلوم کرنے لگا۔ تب ان ملازمین نے بمسو کو بانو چیچک کی شادی کا بتایا، جس سے بمسی کو کافی تکلیف پہنچی اور روتے ہوئے اپنی سپاہیوں کے پاس گیا اور قبیلے میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں انہیں بتایا۔ جب انہوں نے یہ سب سنا تو انہیں بھی کافی دکھ ہوا اور افسوس کرنے لگے۔ اسی قلعے میں موجود گورنر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیلینا تھا۔ وہ تقریباً ہر دن بمسی بیرک سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ جب وہ اس دن آئی اور بمسی کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے اداس ہونے کی وجہ دریافت کی، جس پر بمسی نے ملازمین سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ اس نے جب یہ سب سنا تو انہیں بھی کافی دکھ ہوا۔ انہیں دراصل بمسی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بمسی بیرک سے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک رسی کے ذریعے قلعے کی دیوار سے نیچے اتار کر فرار ہونے میں مدد کروں تو کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ واپس آ کر مجھے بھی یہاں سے نکالو گے اور پھر مجھ سے شادی بھی کرو گے؟ یہ سننے کے بعد بمسی نے ہیلینا سے وعدہ کیا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو خدا مجھے تباہ و برباد کر دے۔ تب ہیلینا نے اسے قلعے سے نکالنے میں مدد کی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات شادیوں میں گانے والے ایک شاعر سے ہوئی۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو اس شاعر نے کہا کہ میں یلتجوک کی شادی میں جا رہا ہوں جو بانو چیچک سے ہو رہی ہے۔ اس پر بمسی بیرک نے اس شاعر سے درخواست کی کہ آپ اپنے کپڑے مجھے دے دو اور میرا یہ گھوڑا تب تک رکھ لو جب تک میں آپ کے کپڑے واپس نہ کر دوں۔ بمسی بیرک کے بے پناہ اصرار پر وہ شاعر اسے اپنے مخصوص کپڑے دینے پر راضی ہوا۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد کے خیمے کے باہر ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے صاف پانی کا ایک چشمہ بھی امڑ آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک بہن اس چشمے سے پانی بھر رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے میرے بھائی، آج آپ کی ہونے والی بیوی کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ یہ دن ہمارے لیے غم کا دن ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بلا سکیں گے۔ بمسی بیرک نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور رو پڑا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اپنی بڑی بہنوں سے بھی ملا۔ وہ سب بھی بمسی کو یاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن ان سب نے بمسی بیرک کو نہیں پہچانا اور سمجھا کہ شاید یہ شادیوں میں گانے والا کوئی شاعر ہے۔ بمسی بیرک نے ان سے فرمایا کہ میں نے مسلسل 3 دن سفر کیا ہے اور کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں تو مجھے دے دو۔ تب وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے جسے آپ نے پیٹ بھر کر کھایا اور بنا شناخت ظاہر کیے اپنے بہنوں سے کچھ باتیں کیے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور شادی کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے ایک پاگل کا بیس بدل لیا تھا اور سارے لوگ اسے پاگل ہی سمجھ رہے تھے۔ جب آپ شادی کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست سرداروں کے بیٹے یلتجوک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
اور تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی سردار کا بیٹا کوئی تیر پھینکتا تو باقی سب اسے دعائیں دیتے کہ خدا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، لیکن جب یلتجوک نے تیر پھینکا تو بھمسی نے اسے بد دعا دی کہ خدا کرے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور یہ بھی کہ تم ایک خنزیر ہو اور خنزیر کے بیٹے ہو، تم جیسا ایک کمینہ انسان کبھی بھی دلہا نہیں بن سکتا۔ جب یلتجوک نے یہ سنا تو وہ شدید غصہ ہوئے اور بمسی سے لڑنے لگا۔ آپ نے بمسی سے کہا کہ اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو آؤ اور دلہے یعنی میری انگوٹھی کو نشانہ لگا کر مارو۔ یعنی یہ ان کا رواج تھا کہ دلہے کی انگوٹھی کو تیر سے مارتے تھے، اور یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو تیر سے نشانہ بنائے۔ لیکن پھر بمسی آگے بڑھا، یلتجوک سے کمان لیا اور نشانہ لگا کر انگوٹھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد سرداروں کے بیٹے تالیاں بجانے لگے، لیکن یلتجوک غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب شادی میں موجود ایک سردار جس کا نام کازان بے تھا نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے بمسی کو اپنے پاس بلا لیا۔ سردار نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پاگل شاعر ہے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کو خیمہ چاہیے، غلام یا پھر پیسے؟ تم جو بھی چیز مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ لیکن بمسی نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ مجھے صرف شادی کی ولیمے میں جانے کی اجازت دے دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں، کیونکہ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ تب سردار نے اسے اجازت دی کہ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد بمسی بیرک ولیمے میں چلا گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کھانے کے بعد آپ نے سب کچھ واپس کیک کر لیا، برتنوں اور گوشت کو بھی ادھر ادھر پھینک دیا۔ کسی نے یہ سب کچھ سردار کازان بے کو بتایا، اور یہ بھی کہ وہ پاگل اب لڑکیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کازان بے نے ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے اسے جانے دو، کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد بمسی بیرک خواتین کے خیموں کی طرف چلا گیا، وہاں پر موجود ڈول بجانے والوں کو خوب مارا، ان کے ڈول بھی توڑ دیے، اور پھر خیمے کے اندر آرام سے بیٹھ گیا۔ وہاں پر موجود کازان بے کی بیوی نے جب یہ سب دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بمسی سے کہا کہ تمہاری یہاں آنے اور یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بمسی بیرک نے اسے جواب دیا کہ مجھے کازان بے نے اجازت دی ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سننے کے بعد کازان بے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اے پاگل شاعر، آپ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بمسی نے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، آپ دلہن کو لے کر آؤ، وہ یہاں ڈانس کرے گی اور میں ڈھول بجاؤں گا اور گانا گاؤں گا۔ اس پر ان عورتوں نے ایک دوسری لڑکی کو دلہن کی طرح کپڑے پہنائے اور بمسی کے پاس لے کر آئے کہ یہی دلہن ہے، اسی کے لیے ڈھول بجاؤ اور گانے گاؤ۔ کازان بے کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ یہ پاگل دیوانہ ویسے بھی دلہن کو نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کوئی دوسری لڑکی ہے۔ تاہم بمسی نے اسے پہچان لیا اور شاعری میں مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، واپس جاؤ اور اصلی دلہن کو لے کر آؤ۔ پھر وہ ایک دوسری لڑکی کو لے کر آئے، لیکن بمسی نے اسے بھی پہچان لیا اور دوبارہ اصلی دلہن کو لانے کا اصرار کیا۔ تب خواتین نے مجبور ہو کر بانو چیچک کو حاضر کیا۔ جب وہ وہاں پر آئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ بمسی نے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی دیکھی جو اس نے اسے دی تھی۔ آپ نے بانو چیچک سے شاعرانہ انداز میں کہا، اے دلہن، کیا تم نے مجھے تلاش نہیں کیا؟ کیا تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ کیوں تم نے میرے بغیر کسی اور کے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیوں تم کسی اور سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی؟ جب بانو نے آپ کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور ان سے کہا، اے میرے دیوانے، میں پہاڑوں پر چڑھ کر آپ کو تلاش کرتی رہی، میں ہر ایک آنے اور جانے والے سے آپ کے بارے میں پوچھتی رہی، میں ہر دن آپ کے پیچھے روتی رہی، آپ کا انتظار کرتے کرتے میرے بال سفید ہونے لگے تھے۔ بانو چیچک انتہائی خوش تھی۔ پھر ان سب نے بمسی کو نئے کپڑے پہنائے اور خوب تیار کیا۔ بانو چیچک یہ خوشخبری دینے کے لیے بمسی بیرک کے والدین کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔
जब उसने बमसी बेरक के वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाई तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा वापस आ गया है। इसी दौरान में सरदार काजान बमसी बेरक को लेकर इनके वालिदैन के पास आ गए। जब बमसी बेरक की माँ और बहनों ने इसे आते हुए देखा तो वो खुशी से रो पड़े। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन इसके वालिद बेबोरे बे की आंखें अपने बेटे के पीछे अंधी हो गई थी। इसने कहा कि अगर ये वाकई मेरा बेटा है तो इसकी छोटी उंगली को काट कर इसका खून एक रुमाल पर लगा लो और फिर वो रुमाल मुझे दे दो। मैं इसे अपनी आंखों पर लगाऊंगा। अगर मेरी आंखें ठीक होती हैं तो मैं अपनी आंखों से देख लूंगा कि ये वाकई मेरा बेटा है। फिर जब इस तरह किया गया तो रब की कुदरत से इसकी आंखों की बीनाई लौट आई। आपके वालिदैन खुशी से आपके पैर छूने लगे और गिड़गिड़ाते हुए रोए। जब यल्तजू को इस सारे अहवाल का पता चला तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन बमसी ने उसे पकड़ लिया। यल्तजू ने रोते हुए माफी की इल्तिजा की, जिस पर बमसी बेरक ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद काजान बे ने बमसी बेरक से कहा कि अब हमें आपकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि जब तक मैं इस कले से अपने सिपाहियों को छुड़ा नहीं लेता तब तक हर खुशी मुझ पर हराम है। इस पर काजान बे ने लोगों से कहा कि जो शख्स भी मुझे सरदार मानता है वो मेरे साथ उस कले पर हमले के लिए रवाना हो जाए। फिर एक बड़े लश्कर के साथ उन्होंने कले पर हमला कर दिया। बहुत से काफिरों को मौत के घाट उतारा। बमसी बेरक ने अपने 39 सिपाहियों को छुड़ाया। आपने वहीं पर गवर्नर की बेटी से शादी की और फिर अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने बानो चीचक से दूसरी शादी भी कर ली। नाजरीन, यही बमसी बेरक के बारे में वो मालूमात हैं जो हमें दे दे कुरकट से मिलती हैं। आप एक बहादुर जंगजू होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी थे। अर्तुगरुल गाजी में आपको इसलिए दिखाया गया है कि लोग इस बहादुर इंसान के बारे में जान सके। इसके अलावा आपको इस ड्रामे में एक अहम किरदार के तौर पर इसलिए भी दिखाया गया है ताकि आपको खिराज तहसीन पेश किया जा सके। आपकी आखिरी आरामगाह तुर्की में एक इरानली नामी गांव में मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी में दिखाने के बाद आपके कब्र पर एक मकबरा भी तामीर किया जा रहा है। जी नाजरीन, ये थी बमसी अल्प की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।